पाकिस्तान बदलना है, नारोवाल बदलना है, शकरगढ़ बदलना है। हम बच्चों की सोच को बदलेंगे, हम बच्चों के किरदार को बदलेंगे, हम बच्चों के अमल को बदलेंगे। शकरगढ़ का नाम मैंने बचपन से सुना हुआ है, मुझे आज पता लगा इसे शकरगढ़ कहते क्यों है। जिसके लोगों में मिठास इतनी है उस जगह का नाम शकरगढ़ ही होना चाहिए। एक बच्चा अगर नंबर बड़े आला लेता है और नंबर आला लेने के बावजूद अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो वो जिंदगी में कहीं ना कहीं गिर जाता है। एक बच्चा जिसके नंबर एवरेज है 60-70% है लेकिन उसकी तरबियत अच्छी हुई है, उसके पास इखलाक है, उसके पास अतवार अच्छे हैं, उसका अंदाज अच्छा है, उसका अल्लाह पे तवक्कल ज्यादा है, तो वो बच्चा जिंदगी में नंबर लेने वाले बच्चों से ज्यादा आगे निकल जाता है। बेटा आप यहाँ आज मौजूद हो, कामयाबी की जड़ें या खुदा ना खास्ता नाकामी की जड़ें टीन एज में होती हैं। आप मेरी आपके साथ जो ताल्लुकदारी है वो बेटियों वाली है। मैं आपके बड़े भाई की जगह भी हूँ और अपनी बेटी को भी देखता हूँ तो आपकी शक्ल में ही देखता हूँ। तो एक बाप या एक बड़ा भाई जो बेटी को बेहतरीन नसीहत कर सकता है वो ये है कि बेटे हर बच्चे की नंबर लेने की कैपेसिटी यहाँ मुख्तलिफ होगी। कोई 99% ले सकता होगा, कोई 90% ले सकता होगा, कोई 70% और किसी की कैपेसिटी शायद 50% होगी। हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, लेकिन आप में से बैठा हुआ हर बच्चा अपने किरदार पे मेहनत कर सकता है, अपने किरदार के जरिए टॉप कर सकता है। शकरगढ़ में बंदा बैठा होता है तो सोचता है कि जी मैं पाकिस्तान के कोने में बैठा हूँ, हालात बड़े मुश्किल हैं, जिंदगी मुझे शायद मौका दे ना दे आगे बढ़ने का। दुनिया की तारीख में एक ऐसी बच्ची थी जिसकी 12 साल उम्र थी, गुर्बत उसके पास बहुत ज़्यादा थी, मसले बड़े थे, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती थी लेकिन गुर्बत आड़े आ जाती थी। गुर्बत इतनी थी कि खाने को रोटी भी नहीं होती थी, पहनने को कपड़े भी मिल जाते थे, कितने कितने साल वो कपड़े पुरानी पहनती रहती थी। लेकिन जिस कस्बे में वो रहती थी उस कस्बे में एक घर था और उस घर वाले जो उनसे थे वो रईस थे, अमीर लोग थे। ये बच्ची की दोस्ती उस घर के बच्चों के साथ थी जो अमीरों के बच्चे थे। ये कभी कभी गली में खेलती थी और कभी कभी खेलते खेलते ये बच्ची उस घर में चली जाया करती थी। घर की मालकन को शदीद बुरा लगता था, वो कहती थी कि तुम गरीब हो, इस घर में ना आया करो। वो बच्ची बच्चों के साथ खेलने वाली 12 साल की बच्ची खेलते खेलते फिर घर चली जाती थी। एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ और दुनिया की, मैं समझता हूँ ये छोटा सा वाक़या दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या क्या हुआ। उस घर की मालकन ने जब खेलते हुए उस गरीब बच्ची को अपने बच्चों के साथ देखा तो उस मालकन ने छड़ी पकड़ के उसे मारना शुरू कर दिया। मारते मारते चुटिया से पकड़ के घसीटते घसीटते गली के बाहर लाके खड़ा करके कहा कि आज के बाद अगर तुम इस घर में दाखिल हुई मैं टांगे तोड़ दूंगी, तुम गरीब हो, अमीरों के घर में दाखिल नहीं होना। वो बच्ची जिसके कपड़ों पे गर्द लग चुकी थी, सर पे मिट्टी पड़ी हुई थी, उसने अपने कपड़े झाड़े और वो मालकन ने दरवाजा बंद कर दिया हुआ था, उंगली खड़ी करके एक बात कही। उसने कहा क़यामत तक मेरा नाम अब तुम नहीं मिटा सकोगे, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं होगा। कमिंग डेज में वही बच्ची एक भट्टी पे बैठती है, लेबॉर्ट्री में काम शुरू करती है, जिंदगी सारी की सारी रिसर्च पे लगा देती है। आपकी केमिस्ट्री की किताबों में उस बच्ची का नाम मदाम क्यूरी लिखा होगा। वो मदाम क्यूरी बता देती है, वो मदाम क्यूरी बता देती है, वो दुनिया से चली जाती है लेकिन दुनिया को बता के चली जाती है कि आने वाले हालात मैटर नहीं करते, वो गुर्बत मैटर नहीं करती, जिस इलाके में आप बैठे ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मुश्किल हालात की मौजूदगी में आपका रवैया कितना अच्छा है, आपका कमिटमेंट कितना बड़ा है, आपने कितना बड़ा इरादा कर लिया है, आपका अज़म कितना जवान है। अगर आपका अज़म जवान है और कमिटमेंट आपके पास है तो बेटे रास्ते में आपके केटू आ जाए या माउंट एवरेस्ट आ जाए हट जाता है। अल्लाह ने इंसान को एजाज बख्शा है, अल्लाह ने इंसान को ये ताकत दी है कि इंसान अगर इरादा कर ले। आपने कभी सोचा है पाकिस्तान को कितने मसाइल दरपेश हैं? मैं इस मुल्क के सिस्टम को करीब से देखने वाला हूँ। मैंने पंजाब का कोना कोना देखा है, बलूचिस्तान का एक एक ज़िला देखा है, सिंध इंटीरियर में सारा फिरूँ, KPK जाता रहता हूँ।
میں دیکھتا ہوں پاکستان کو بیرونی خدشات کتنے ہیں، درندوں کی طرح کتنے جو ان سے اینٹی اسٹیٹس ہیں پاکستان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ، ہماری ہر سرحد کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کو اتنی ریزسٹنس کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بیٹا گھر میں مہنگی چیز پڑی ہو نا، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. گھر میں قیمتی چیز پڑی ہو نا، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. میں دکھ کے ساتھ کہوں گا پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا پاکستان کتنا مہنگا ہے، دنیا کو پتا لگ چکا ہے. پاکستانیوں کو نہیں ابھی پتا پاکستان کتنا مہنگا. اور جانتے ہو کیوں مہنگا ہے؟ یہ وہ قوم ہے اگر یہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مرد ان کے لیے نازل ہو جاتی ہے. آپ شکر گڑھ میں ہو، آپ شکر گڑھ میں ہو، آپ ظفروال میں ہو، آپ نارووال میں ہو، بیٹا میں یقین سے کہتا ہوں آپ اس دھرتی پہ فیصلہ کر لیجئے، اللہ کی مدد نازل ہوگی آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کا ارادہ مضبوط نہیں ہے، پھر بیٹا پھر آپ ساری زندگی حالات کا گلہ روتے رہو گے. گلہ کمزور انسان کرتا ہے، مضبوط انسان، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا انسان گلہ نہیں کرتا. اسے پتہ ہے کہ خدا تو ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کی تو مدد نازل ہو جاتی ہے. آپ کا ارادہ مضبوط ہونے کی دیر ہے. سو بیٹے کبھی گلہ نہ کیجئے حالات اچھے نہیں ہیں، کبھی گلہ نہ کیجئے گھر میں روٹی زیادہ نہیں ہے، کبھی گلہ نہ کیجئے وسائل نہیں ہے، کبھی گلہ نہ کیجئے کتنی دور سے چل کے آنا پڑتا ہے. اگر جذبہ جوان ہے تو یہ سارے مسئلے میرا بیٹا بونے ہو جانے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہو جانے ہیں. ان کی جرت نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کو روک نہیں سکتا. واصف علی واصف صاحب کا زندگی کا آخری جملہ کہ اللہ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے، انسان اگر کھڑا ہو جائے تو پہاڑ اس کے سامنے کنکر ہو جاتے ہیں. پہاڑ جرت نہیں کرتے، پہاڑ رستہ دینے لگ پڑتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے انسان پہ کہ انسان اگر ارادہ کر لے تو مشکلیں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں. بیٹا زندگی میں کبھی مسئلہ آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے تو ایک وعدہ اس سیشن میں آپ نے کرنا ہے، نا امید نہیں ہونا. نا امید نہیں ہونا. ابلیس کہتے ہی اس کو ہے جو نا امید ہوتا ہے. ابلیس کا کام ہی یہی ہے، وہ نا امید بیٹا کرتا ہے. آج بیٹے پڑھ رہے ہو، آگے زندگی پوری پڑی ہے، پوری کی پوری لائف پڑی ہے. میرے گاؤں میں ہم شکریہ جب ادا کرتے ہیں اپنی تعلیم کا، اپنی ترقی کا، تو دادوں کا اور نانوں کا نہیں کرتے، دادیوں اور نانیوں کا شکریہ ادا کرتے. اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہوتی، وہ نہ پڑھتی، وہ ہمیں تعلیم کی طرف لے کر نہ آتی، آج نسلیں نہیں بدلنی تھی. تو میں کسی دوست کو بھی مشورہ دیتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں پتر نو پڑھا نہ پڑھا تینوں ضرور پڑھا، کیونکہ تینوں پڑھائیں گے تو نسل بن جائے. یہ گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو میں. جس گھر کی بیٹی پڑھ رہی ہے اس گھر کی نسل جو ان سے اس کو بھاگ لگ جانے ہیں. جس گھر کی بیٹی پڑھ رہی ہے، میں سلوٹ پیش کروں گا حافظ صاحب آپ کو کہ آپ کے 20-25 سال کی اس پوری تحریک نے شکر گڑھ کو تعلیم دے دی ہے، شکر گڑھ کی بیٹیوں کو تعلیم دے دی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقین کریں. ہل چلانا آسان ہے، گاڑی چلانا آسان ہے، جہاز چلانا آسان ہے. کسی کو مجبور کرنا، قائل کر لینا کہ آپ کی بیٹی کے لیے تعلیم بڑی ضروری ہے، یہ انقلاب سے کم نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا بڑے بڑے کام، یہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام جب قبول ہو جاتے ہیں، قطرہ قطرہ ملتا ہے بیٹا دریا بنتا ہے. سو آپ اپنی محنت کو جوان رکھو، جذبے کو جوان رکھو، ہمت کو جوان رکھو. آپ میں سے وہ تمام میری بیٹی ہیں جن کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ان کو بھی ایک مشورہ دینا چاہوں گا، ہے نا جی. اصل تو ہمارے ٹارگٹ تو وہی ہے نا جی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لائق ہونے کے لیے نا نالائق ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ لائق ہونا چاہتے ہو تو نالائق ہوتے ہوئے فیصلہ کر دو میں نے لائق ہونا ہے. بیٹا یقین کرو پھر آپ کو ایک دن کہنا پڑے گا کیچ می اف یو کین. پکڑ سکتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، ٹیچرز بھی بیٹھی ہیں، میں ان کو بھی گزارش کروں گا، یہ جو نالائق بچہ ہوتا ہے یہ نالائق نہیں ہوتا. اس کو تھاپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو شاباشی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے اس کو بڑا ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا. وہ ہم نے بچپن سے کہانی پڑھی، ایک بندہ ایک ڈبے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا. بھیک مانگتے مانگتے اس کی زندگی گزر گئی، پوری زندگی گزری. ایک دن سردی بڑی تھی، ٹھٹرتے ٹھٹرتے گرا، مر گیا. لوگوں نے ڈبہ نکال کے دیکھا، خزانہ ڈبے کے اندر تھا. وہ مانگتے مانگتے مر گیا، خیال ہی نہیں آیا کہ جہاں بیٹھا ہوا ہے خزانہ تو وہیں ہے. بیٹے جو نالائق ہے نا وہ اپنے آپ کو نالائق نہ سمجھے.
ذہن میں رکھ لے، امپاسبل کا ورڈ دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے. امپاسبل کا دوسرا معنی ہے آئی ایم پاسبل. یہ ممکن ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے. تو بیٹے یہ جذبہ رکھنے والی قوم، یہ جذبہ رکھنے والی قوم، ان کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. آپ آج بیٹا ارادہ کر دو آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے. اور میں وہ بچے جن کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا ان کو ایک گارنٹی یہاں پر دینے آیا ہوں. بیٹے اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ کا نظام آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ آپ کے ذرے کے برابر بھی محنت ہے نا. آپ میں سے جو والدین بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہیں، وہ بچیاں جن کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا یا نا امید کبھی آپ ہو جاتے ہیں، پورے یقین سے محنت کیجئے کہ آپ کی محنت اللہ کے نظام میں کہیں نہ کہیں سیو ہو رہی ہے. بینک میں پیسے سیو ہوتے ہیں نا، کہیں اکٹھے ہوتے ہیں جب دل کرتا ہے. اچھا جتنے بینک میں رکھوائے ہوتے ہیں اتنے نکلتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بینک میں آپ نے رکھوائے کچھ ہے اور اسے ملٹیپلائی کر کے ہزاروں نکلے، ایسے تو نہیں ہو سکتا. 19-20 کے فرق سے کٹوتی ہوتی ہے. کوئی سیونگ اکاؤنٹ بھی ہو تو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، کروڑ پہ کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ کے بینک میں یاد رکھیے گا جو محنت آپ نے کی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے جب میں لوٹاتا ہوں تو ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہوں. میں تھوڑا نہیں دیتا، میں ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہوں. سو بیٹے محنت کرتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں ہے. محنت کرتے ہوئے پیپر آنے والے ہیں نا، آج سے شروع کر دو. آج سے پکا ارادہ کر لو کہ میں نے صفحہ تیار کرنا ہے، ایک لیسن تیار کرنا ہے، ایک پیراگراف پڑھنا ہے، چند لائنیں پڑھنی ہیں. پورے یقین، پورے جذبے کے ساتھ پڑھنی ہے، پورے اعتماد کے ساتھ پڑھنی ہے. جو چل کے آتا ہے اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ اتارنے کے لیے اپنے آپ کو ایک جملہ کہہ دینا ہے کہ جو میں چل کے آ رہا ہوں میری محنت کا گواہ میرا اللہ ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے. میری محنت کا گواہ میرا اللہ ہے. جب آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ کی محنتیں آپ کا اللہ سنبھال رہا ہے تو پھر بیٹا امید پیدا ہو جاتی ہے. اور امید پیدا ہو تو سوچ بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے تو پاکستان بدلتا ہے. یہ امید چاہیے ہمیں. آپ کو بتاؤں پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا اصل مسئلہ بجلی پانی گیس کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں سیاستدانوں کا بھی نہیں ہے. یقین کریں یہ بھی کوئی اتنے برے نہیں ہیں، بڑا بڑا کام انہوں نے کیا ہے. حقیقت سے ان کا کام دیکھیے، قابل تعریف لوگ ہیں، چھوٹے لوگ نہیں ہیں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں. پاکستان کا اصل مسئلہ نا امیدی ہے. ہماری امید ختم کر دی گئی ہے. کیونکہ یاد رکھیے اب جنگیں توپوں سے بندوقوں سے کم لڑی جاتی ہیں، اب جنگیں نفسیات کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. آپ کا میڈیا بڑے شرم کے ساتھ یہ بات کہوں گا، ٹھیکہ لیا ہوا شام کو کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھتا ہے. وہ ایک محاورہ ہے نا جی، کوئی دیکھے نہ دیکھے. حافظ شبیر صاحب کی بات نہیں کر رہا، جو بڑے محترم ہیں. حافظ صاحب نہیں دیکھتے، حافظ صاحب تو ہم دعائیں لیتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ پوری قوم جو شام کو نا امید ہوتی رہتی، ٹی وی پہ آپ لگا لیں، آپ کو پریشانی کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں، پریشان ٹی وی کر دے گا. آپ کو لگے گا جناب بس مک جانا پاکستان میں کچھ نہیں ہونا. یقین کرو جنہوں نے پاکستان دا بیڑا گرک کیتا انہوں نے ہی بیڑا گرک ہویا، پاکستان دا بیڑا گرک نہیں ہوا. اور یہ بڑا مہنگا ملک ہے. آپ میں سے جن کے بزرگوں نے اس کو بنتے دیکھا وہ جانتے ہیں کتنی قربانیاں دے کے ہم نے ملک بنایا. پتر کون خریدی ہے نا 5 روپے دی، بندہ انہوں ڈگن نہیں دینا کیونکہ 5 روپے لگے ہوتے ہیں. تے لکھاں جانا لکھاں دا خون ہے اس ملک تے لگا ہے، ملک ایویں چلا جائے گا. اتنی قیمت تسی ادا کیتی ہے. سو بیٹے یہ ہوپ چاہیے، امید چاہیے. اور پاکستان کو یقین کرو ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، سائنٹسٹ کی، پولیٹیشنز کی، پائلٹس کی، آرمی آفیسرز کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نیک ڈاکٹر کی ضرورت ہے. پاکستان کو اچھے انجینئر کی ضرورت ہے. پاکستان کو اچھے سیاستدان کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کو اچھے پائلٹ کی، اچھے آرمی آفیسرز کی بھی ضرورت ہے. اچھے انسان بنو گے تو اچھے پروفیشنل بھی بن جاؤ. سب سے پہلے بیٹا کردار سازی ہے، سب سے پہلے کردار سازی ہے. آپ میں دعا مانگتا ہوں اللہ کرے وہ وقت آئے کہ شکر گڑھ میں یہ بھی بورڈ لگے ہوں، بورڈ لگے، نمبروں کے لگے بورڈ ہیں، یہ بھی بورڈ لگے ہوں کہ یار جو ماں باپ کا احترام بڑا کرتا ہے اس کی بھی فوٹو لگنی چاہیے. جس میری تھی نے ہانڈی پکانا سیکھ لی اس کی بھی فوٹو لگنی چاہیے. جو چائے کی پیالی اچھی سرو کرتی ہے اس کو بھی شاباشی ملنی چاہیے. جو اپنے ابا سے دعائیں لیتی ہے
اس کو بھی شاباشی ملنی چاہیے. کیونکہ بیٹا یہ میرا آخری جملہ یاد رکھنا، زندگی میں دنیا کے بازاروں میں کھوٹے سکے نہیں چلتے. کھوٹا سکہ جا کے چلاؤ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کے نظام میں اگر آپ کھوٹا سکہ ہے، والدین کی دعاؤں سے کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، استادوں کی دعاؤں سے کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. اس کا ثبوت آپ کے دوں گا. میں اپنی ماضی میں مڑ کے زندگی دیکھتا ہوں، یقین کریں ہم نالائق لوگ تھے، کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کا اتنا کرم ہوگا. میں ملک سے باہر جاتا ہوں، حافظ صاحب میں سری لنکا ایئرپورٹ پہ پہنچا تو امیگریشن آفیسر جب تک میری باری آئی مجھے کہنے لگا آر یو اے کرکٹر؟ میں کہا نو آئی ایم اے ٹیچر. کہتے فرام آئی ایم اے پاکستان. انہیں سوچا ہے بھائی ٹیچر دی اتنی عزت کیوں ہو سکتی ہے. میں کہا بھائی جی زمانہ بدل گیا جی، ساڈے کول شکر گڑھ دیے تے حافظ صاحب ہی نے ایویں ٹیچر بھی نے. ہوں تسی سانو کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو. پاکستان بدلن جا رہا ہے، اور پاکستان ایسے واسطے بدل رہا ہے کہ جیڑی یہ تربیت کی گل ہونا شروع ہوئی ہے، یہی تبدیلی دا آغاز ہے. تبدیلی دا آغاز تربیت تجھے یاد رکھنا، نمبراں تو نہیں ہے گا جی، نمبراں نال کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. بیٹا ایک واقعہ کوٹ کر کے ختم کروں گا. میں سری لنکا میں کینڈی چلا گیا، ایک سکول دیکھنے کا اتفاق ہوا. میرا دل کرتا میں کسی ملک میں جاؤں اس ملک کا سکول دیکھوں. سکول جب دیکھ لیا تو اس کے پرنسپل صاحب مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ نے واش رومز تک وزٹ کیے ہیں، آپ نے کلاس رومز دیکھے ہیں، ایگزامینیشن ہال دیکھے ہیں، ٹیچروں کو ملے ہیں، اٹس مائی ریکویسٹ آپ کینٹین کو بھی دیکھ لیں. میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کوئی کچھ سپاری ملنی ہے، کوئی چیز ملنی ہے، کوئی ٹافی، کوئی گولا گنڈا، کوئی وہ تلا ہوا سموسا ملنا ہے، پکوڑا، پتہ نہیں کیا ملنا ہے. تو حافظ صاحب میں کنٹین پہ چلا گیا. کنٹین پہ گیا بیٹا تو کنٹین پہ کنٹین کا سامان تھا، بچے آ رہے تھے لے رہے تھے، کنٹین والا نہیں تھا. میں نے کہا جی کنٹین والا تو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سر جی وہ تو ضرورت ہی نہیں. میں کہا کس طرح؟ کہتے ہیں بچے آتے ہیں اپنے پیسے آپ ہی پاندے نے، چیز چک کے چلے جاتے ہیں. کمال ہو گئی. بیٹا یاد رکھنا، میں کہا ساڈے تے بابا کھلوتا ہوندا سی کہندے بابا جی او ادھروں ٹافی چک لیں گے. اسی تے فنکار بڑے ہیں ٹھیک ہے کہ بابا علی اتو لب رہا ہوندا بابا جی او پھر دوبارہ دوسری ٹافی بھی چک لیں گے. ہے کہ نہیں ہے جی؟ اسی انج بڑیاں ٹافیاں کھادیاں نے. یہ بھی ساڈا سیاح پونا ہے، سانو پیڑا نہ سمجھنا. یہ چلاکی پازیٹیو ہونے کی دیر ہے. بیٹے میرا ماننا یہ ہے کہ تربیت کے بغیر ایمانداری نہیں آ سکتی، تربیت کے بغیر کریکٹر نہیں بن سکتا، تربیت کے بغیر جو انسان وہ قوم نہیں بن سکتی. سو اگر انقلاب بیٹا لانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو آپ کی اگلی نسلوں میں خوبیاں ہوں، تو واصف علی واصف کے جملے کے ساتھ اختتام. واصف صاحب کہتے ہیں ماں سخی ہو تو بیٹے کے لیے سخاوت مشکل نہیں ہوتی، وہ صرف دیکھتا ہے وہ سخی ہو جاتا ہے. اگر ماں سچی ہو تو بیٹا خود ہی سچا ہو جاتا ہے. ماں نیک ہو تو بیٹے کے پاس کلمہ ویسے ہی ہوتا ہے. ماں رسول کی عاشق ہو اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کر رہی ہو، بچوں کو نصیحت نہیں کرنی پڑتی، بچے صرف دیکھتے ہیں، دیکھ کے نصیحت لے لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.